That's the latest. I'm Robin Montague. This is Revive FM 94.0. Reviving communities. The views expressed on this program do not necessarily represent those of Revive FM or its management. Assalamu alaikum. Welcome to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. और आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर शिरकत कर रहे हैं जनाब इजाद सैयद साहब जो कि जियो जर्म के जर्नलिस्ट भी हैं, और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इब्रार मीर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के सदर भी हैं. मैं इन दोनों को जनाब प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you, Nawaz Saab, for inviting me in your program. Walaikum salam, जनाब. Thank you, sir. तो आज प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है, और उस टॉपिक का एक तो है कि जो कल 5 जुलाई का दिन गुजरा है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान के अंदर, और 5 जुलाई से पहले 2 दिन या 3 दिन पहले एक जजमेंट आई है हमारे पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट की, जिसमें कहा गया कि जो अरशद मलिक जज है जिन्होंने पाकिस्तान PMLN के नवाज शरीफ का जजमेंट सुनाई थी, उनके मुतालिक फैसला आया है. तो हम उन दोनों के मुतालिक बात करेंगे. सबसे पहले तो मैं आज़ाद सैयद साहब से यही इसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लॉ लगे और जो उसके बाद मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, इन सब मार्शल लॉ और हमारे कुछ सियासतदानों की गलतियों की वजह से भी हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सिस्टम जो गलत हो चुके हैं, उनके अंदर एक सिस्टम जुडिशल सिस्टम भी है जिसको कहा जा सकता है कि वो कंप्रोमाइज हो चुका है. इस वक्त वो इंसाफ के ऊपर मबनी नहीं है. नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका. इसमें कोई शक नहीं है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो जुडिशरी है वो अपनी उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क बने हैं. आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, मुझे आवाज आ रही है. नवाज साहब, आपको आवाज? जी जी मुझे आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है. अच्छा नवाज साहब, जो हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे सवाल उठे हैं, और ये सवाल वो नहीं है जो आज उठ रहे हैं. ये सवाल वो हैं कि जब हमारे जजेस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो उस वक्त का फौजी कू था उसके मुकाबले में नज़रिया ज़रूरत मुतारफ़ करवाया. जस्टिस मुनीर केस भी हमारे सामने है. अयूब खान की जो मार्शल लॉ है उसको वैलिडिटी मिली. फिर याहिया खान के साथ साथ जनरल ज़ियाउल हक और फिर परवेज़ मुशर्रफ के जो मार्शल लॉ हैं उनको वैलिडिटी जब भी मिली तो इस अदलिया ने दी, और ये अदलिया ने जो वैलिडिटी दी इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अदलिया के इदारे की क्रेडिबिलिटी को एक डेंट लगाया है, जो डेंट आज भी मौजूद है, और आज भी ये डेंट निकला नहीं है. मुख्तलिफ केसेस की सूरत में ये सामने आता रहा है. अगर आप अरशद मलिक जज का अगर आप बात करेंगे तो 2 केसेस और मैं उनका रेफरेंस देना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ. एक केस है अरशद मलिक के साथ मलिक कयूम का और जस्टिस राशिद अजीज का. साहब मेक श्योर कर जो लें आपको लाइव याद हो में आवाज जा रही हो, SGS सिर्फ आप ही ना सुन रहे हो, इतनी अहम बातें वो कर रहे हैं, मिस ना हो जाए. जी आवाज आ रही है, मुझे भी आ रही है. इब्रार साहब आपको नहीं आ रही है? एजाज साहब नहीं क्योंकि लाइव नहीं जा रही, मुझे नहीं लगता. इतनी अहम बातें वो कर रहे हैं तो ये लाइव हो सकता है आपके सिस्टम की वजह से आपको आ रही हो, लेकिन लाइव दो मेरे स्टेशन मैनेजर वो चेक कर लेते हैं. वो कह रहे हैं ठीक है आ रही है. वो हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं उनको नहीं आ रही है. ठीक है, वो चेक करते हैं. जी जी एजाज साहब. अच्छा जी बोले एजाज साहब. अच्छा, तो 2 जो और केसेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एक है जस्टिस कयूम का केस और जिसमें जस्टिस राशिद भी थे, और ये केस था SGS कटकना का केस, जिसमें टेलीफोन पर शहबाज शरीफ जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थे और वो गुफ्तगू कर रहे थे इन जज साहिबान से. एक वो केस बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसने जुडिशरी के ऊपर एक डेंट डाला. और दूसरा एक और केस है जो इसी नोयत का केस है, वो है मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का केस,
جن کے اوپر ایک خاتون نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں. وہ بھی جج ہیں اور یہ بھی جج ہیں. دونوں پر جو الزامات وہ جج میں تو نبھائے اور دوسرے میں نہیں نبھائے گئے. تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہم نے ضرور دیکھا ہے, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عدلیہ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو نقصان پہنچا ہے ود دی پیسج آف ٹائم. اور اس نقصان پہنچنے میں باہر کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو کہ عدلیہ کے اندر موجود تو نہیں ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تو ہے, لیکن اس میں جو سب سے بڑا رول ہے خود عدلیہ کے ادارے کے اندر گندی بھیڑوں کا ہے, کالی بھیڑوں کا ہے, جنہوں نے عدلیہ کو بدنام کیا. مگر اعجاز صاحب, جیسے یہ ابھی ایک سہیل وڑائچ صاحب نے پاکستان سپریم کورٹ کے ایک سابق جج ان کے ساتھ انٹرویو کیا جو کہ لاہور کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں, جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو فون آتا ہے اور پھر وہ اب کئی جج حضرات تو وہ فون کا اور جو ان کا ایک اسٹیبلشمنٹ کا پریشر برداشت کر لیتے ہیں, اور کئی جو ہیں وہ موسٹلی میں جسے کہوں گا جیسے کہ پی سی او کے ججز ہیں وہ ان پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اس میں ہمارے ججز سے زیادہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا قصور نہیں ہے. میں تو جو بات تھی شروع ہی میری گفتگو کا آغاز ہی یہ تھا کہ ایوب خان سے لے کر یحییٰ خان, جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف, یہ وہ 4 واقعات ہیں جنہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو بہت بڑا ڈینٹ پہنچایا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی عدلیہ کو اپنی جیب میں ڈال دیا. تو اس کے بعد جتنے بھی واقعات آئے وہ عدلیہ کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ وہی کالی بھیڑیں ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اسکیلٹنز ہیں, کوئی ویڈیو فلمیں ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ لوگ بلیک میل ہوتے ہیں. چلیں عمران میر صاحب, آپ کین یو ہیئر می عمران میر صاحب؟ جی آپ کے آواز جی, آپ کو اعجاز صاحب کی آواز آئی ابھی تک کہ نہیں؟ نہیں, کوئی نہیں. اچھا, اعجاز صاحب کی بات. اعجاز صاحب نے چلے میں آپ سے اسی کویسچن کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بھی کل آپ نے کافی لمبی ٹرانسمیشن کی ہے جنرل ضیاء الحق کے کو کے اوپر, اور اسی چیز کو لیتے ہوئے کہ جیسے ہماری عدلیہ نے اپنے بھٹو صاحب کو پھانسی دی, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو نواز شریف کی ارشد ملک کے کیس کا جو رزلٹ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے, اس کے اوپر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو بات یہ جی کہ میں کارکن ہوں اور ہمیشہ کارکن رہوں گا. پارٹی کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں میں یورپ کا اور قائم کام صدر نہیں ہوں, آپ نے وہ کہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعزاز سید جیسے صحافی جو ہے ایک بڑے نام والے بڑے صاف ستھرے صحافی, ان کے ساتھ بیٹھنا یہ بڑی اعزاز کی بات ہے میرے لیے. میں مطلب یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں اعزاز سید صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں, اور جب تک ایسے لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے پاکستان میں صحافت اور جمہوریت قائم رہے گی. ٹھیک ہے, اس میں ہچکولے آتے ہیں, وہ بات اپنی جگہ, تاریخ میں وہ ہمیں سیاہ دبے بھی لگے ہیں, لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی, جوڈیشری سے بھی ہوئی, اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوئی, لیکن سیاستدانوں نے کم از کم اتنا تو کیا, چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, 18ویں ترمیم لائی, اور ان سیاستدانوں نے کیا جو ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو آگے بڑھنے کی جو ہے وہ جہد اس میں قائم ہے. ایٹ لیسٹ اعجاز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ پتہ نہیں اعجاز صاحب کو آواز آ رہی ہے عمران میر صاحب کو؟ اعجاز صاحب کو آواز, مجھے آواز ٹوٹ کے آ رہی ہے, مجھے آواز ٹوٹ کے آ رہی ہے, لیکن آپ بات جاری کریں, تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے. جی انہیں آ رہی ہے آواز میں؟ جی آ رہی ہے ان کو. اچھا, مجھے آواز ٹوٹ کے آ رہی ہے لیکن کچھ سمجھ آ رہی ہے مجھے تھوڑی بہت. جو چاہے اپنا 5 جولائی ہو, 18 اکتوبر ہو, 16 دسمبر ہو, 27 دسمبر ہو, 4 اپریل ہو, یہ دن آبزرو ہوتے رہیں گے اسی شدت سے جب تک ہمیں اینٹی ڈیموکریٹک نارمز جو ہے نا وہ قوتیں وہ ہمیں ڈچ کرتی رہیں گی. اس وقت تک میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان جیسے جو بھی ہیں پاکستان میں صحافی ہیں جو بڑی کھلی بات کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں وہ ڈر نہیں ہے. یہی ججوں میں بھی آ جائے نا کہ ان میں ڈر نہیں ہے اور سیاستدانوں میں بھی آ جائے تو یہ سسٹم ہمارا بہتر طور پہ چلنا شروع ہو جائے گا. جو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی بات کی, دیکھیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں,
آج کل مطلب جب سے نواز شریف صاحب کو مشرف صاحب کی ٹھوکر لگی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کافی حد تک انہوں نے خود کہا میں زیادتی ہو گیا ہوں، کتنے ہوئے ہیں یہ اب عوام سمجھے گی، لیکن چلیں ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کے پورے خاندان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، شاید اس کی بھی سزا انہیں مل رہی، ایٹم بم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا، انہوں نے کیا، وہ بھی سزا مل رہی، لیکن یہ جو جج ارشد ملک والی بات آپ کر رہے ہیں، یہ اس چیز کی یہ وٹنس ہو گیا ہے، یہ سٹیمپ لگ چکی ہے کہ واقعی وہ کنٹروورشل ڈیسیجن تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، ورنہ چلیں یہ باتیں نہ ہوتی۔ چلیں میں اسی اعزاز صاحب سے پوچھنا چاہوں کہ جیسے ہمارے میڈیا کے اندر اور ہمارے سرکلز کے اندر یہ خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کی شاید گورنمنٹ اب کچھ عرصے کی مہمان ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ارشد ملک کی ججمنٹ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا سائن ہے کہ اچھا سائن دیا گیا ہے کہ آپ کو شاید تھوڑا سا ریلیف ملے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو، اور کوئی چانسز بنے ہمارے گورنمنٹ کے اندر جو جیسے کہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے، پچھلی 2 گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوا، مگر شاید یہ لگتا ہے کہ جیسے ہماری اکانومی کی کنڈیشن ہے اور یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ایم ایل این کو سائن دیا گیا کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے۔ نواز صاحب مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا سائن دیا یا کیا نہیں دیا، لیکن میں ایک بات پہ کنونسڈ ہوں کہ نون لیگ کو میاں نواز شریف کو نکالا گیا ہے، ان کو واپس موجودہ جو سیٹ اپ ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ تو نہیں ان کو لے کے آئے گا۔ ٹھیک ہے، انگیجمنٹ ان کے بھائی کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ ان لوگوں کی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہے ہیں، ان کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ نواز شریف کو یا نون لیگ کو نہیں کبھی بھی لے کے آئیں گے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں کہ کیا موجودہ جو سسٹم ہے وہ کنٹینیو رہے گا، دوسری بات یہ ہے کہ نہیں رہے گا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی، اور زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیو نہیں کرے گا۔ اگر وہ کنٹینیو نہیں رہا تو پھر 2 باتیں ہیں کہ کیا ان ہاؤس چینج لائیں گے یا نئے الیکشن ہوں گے۔ تو مسلم لیگ نون تو چاہتی ہے کہ نئے الیکشن ہو، اور پارٹی چاہتی ہے کہ ان ہاؤس چینج ہو، یہ واضح باتیں ہیں۔ اور اگر ان ہاؤس چینج ہو تو پھر بھی 2 باتیں ہیں کہ کیا جو ان ہاؤس چینج ہے وہ ود ان دی پی ٹی آئی ہو، جس ٹرکی بات ہے، لیکن ان تمام باتوں کو ہر ایک نقطے کے اوپر الگ سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات پہ آپ اتفاق کریں گے، وہ یہ ہے کہ ویزیبلی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ ویزیبلی دور ہوتی جا رہی ہے اپنے جو جس کو وہ لے کے آئی تھی اقتدار میں، جس جماعت کو وہ لے کے آئی تھی اقتدار میں، اس سے اسٹیبلشمنٹ دور ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا آپ کا اپنا ذہن کیا کہتا ہے کہ یہ ان ہاؤس تبدیلی ہوگی یا الیکشن کی طرف جائیں گے؟ آپ کا اپنا ایک ہوتی ہے نا ججمنٹ بندے کی۔ میری ذاتی ججمنٹ یہی ہے کہ دیکھیے الیکشن ہونا بڑا مشکل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ فوری الیکشن ہوں گے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں، ایک تو پینڈیمک ہے، وجہ کووڈ کی وجہ ہے، اور دوسری وجہ پاکستان کی اکانومی، آپ کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہے تو آپ الیکشن کیسے کروائیں گے؟ تو اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو الیکشن کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے میرے بہت سارے دوست اس خیال سے اختلاف بھی کرتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہی عمران خان کو نکالنے کی کوشش کرے گی، میرا یہ خیال ہے کہ شاید ان کا جھگڑا ہو جائے گا، عمران خان ایزیلی ان باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دس از ٹوٹلی مائی اوپینین، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان صاحب کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، جیسا اسٹیبلشمنٹ کہے گی ویسا مان لیں گے۔ تو ابھی تو ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ اف لگا ہوا ہے، اگر یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے گا، اگر یہ ہو جائے تو اف اور بٹ کے ساتھ تو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ایک بات اف اور بٹ جس کے اوپر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پوزیشن کے قریب ہو رہی ہے، اسی لیے اپوزیشن اپنی ایکٹیویٹی بھی دکھا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف بیمار تھے، عمران خان چاہتے تھے کہ وہ گرفتار ہوں، عمران خان تقریریں کرتے رہے تو آرمی چیف نے ان کو ٹیلی فون کر دیا۔ تو یہ ایک ویزیبل ایک سائن ہے کہ کچھ فرق ہے دونوں کی سوچ میں، اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں، خود عمران خان صاحب کی سوچ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا احساس خود عمران خان صاحب کو بھی ہے، اور اسی لیے انہوں نے جو 23 جون کو میٹنگ ہوئی تھی کیبنٹ کی، اس میں انہوں نے واضح طور پر اپنے
وزیروں سے کہا کہ 6 ماہ ہیں, اپنے جو منصوبے ہیں پرپس دکھائے, تو یہ باتیں تو وہ ہیں جو سامنے پیرنٹلی نظر آ رہی ہیں. چلیں آپ کے تھرو میرا ایک سوال ہوگا اعجاز صاحب سے. جی بولیں ابرار صاحب. اچھا راجہ صاحب, آپ اعجاز صاحب کو تو خیر ڈائریکٹ آواز آ رہی ہے. اعجاز صاحب, راجہ صاحب تھوڑا سا وہ دل کو تسلی دینے کے لیے پوچھ رہے ہیں ان ہاؤس کی, بیسیکلی ان ہاؤس چھوڑ کے اب ان روم بھی تبدیلی آئے گی, کیونکہ جب منیر سلائی کی اور مریم نواز کی ملاقات ہو, نواز شریف صاحب واک کرنا شروع ہو جائیں, تو تبدیلی کا موسم آہستہ آہستہ آ جاتا ہے. اب سوال میرا اعجاز صاحب سے یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب معیشت جو ہے نا, معیشت بالکل ڈاؤن ہو جائے تو اس وقت ملک ڈیفالٹر چھوڑ کے یا فیلڈ اسٹیٹ ہوتا ہے, یا ادارے بالکل بیٹھ جائیں, یا یہ دونوں چیزیں ایک دم ہو جائیں؟ اور اگر کوئی بھی ان میں سے چیز ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کون سی سٹیج پہ ہے؟ اعجاز صاحب آپ کو آواز سوال سن لیا آپ نے اعجاز صاحب؟ مجھے امیر کی بات کو تھوڑی سمجھ نہیں آئی نواز صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال کر دیں تاکہ میں. ہاں جی, لبے لباب یہ ہے کہ ابرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان ہاؤس کیا ان روم بھی تبدیلی آئے گی, پی ٹی آئے گی, کیونکہ ان کی خبر کے مطابق جو مریم نواز ہیں جون کے پہلے ہفتے میں مونس سلائی سے انہوں نے ملاقات کی ہے لاہور کے اندر, کیونکہ یہ بھی پولیٹیکل بندے ان کو خبر ملتی ہے. تو دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کی کنڈیشن ہے وہ اس وقت ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہی ہیں, اور ادارے دیکھیے جو نہیں, اس میں سوال کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی جو اکانومی کی کنڈیشن ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے گی اگر یہ حکومت چلتی رہے؟ اکانومی میں کیا ہے؟ سوری, اکانومی کمزور ہونے کی وجہ سے آواز کا ایشو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی جو اس وقت کنڈیشن ہے, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر یہ حکومت چلتی رہی تو پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ ڈیفالٹ کر جائے گا؟ آپ کو سوال پہنچ گیا؟ بات یہ ہے جو مجھے بات آپ کی سمجھ میں آئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اگر میرے سوال کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر حکومت میں یہ سنتے آتے تھے کہ یہ چیز فیلڈ اسٹیٹ ہونے والی ہے, ڈیفالٹ ہونے والی ہے, لیکن اب ایکچوئل ہم کس سٹیج پہ ہیں؟ کیا ڈیفالٹر کی سٹیج پہ ہیں یا فیلڈ میں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ادارے بھی بیٹھ رہے ہیں اور اکانومی بھی, ان دونوں کو ملا کے بتائیں. اعجاز صاحب بتاتے ہیں. جی بولیں صاحب. میرے خیال میں ہم ایک اس سے زیادہ خطرناک سٹیٹ میں ہیں, وہ ہے فیلنگ سٹیٹ. یہ ڈکلیئرڈ ہماری پوزیشن ہے کہ وی آر ناٹ فیلڈ سٹیٹ بٹ وی آر فیلنگ سٹیٹ. یہ تو اس بات پہ تو کوئی کسی کو اختلاف نہیں. انٹرنیشنلی آپ مختلف ٹینکس گفتگو دیکھ لیں, سٹیٹس ہیں, ان تمام جو انڈیکس ہے فیلنگ سٹیٹ کا, اس کے اوپر ہم پورے اترتے ہیں. جو موجودہ حکومت کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی وجہ سے ایسا ہے, تو دیکھیے حکومت تو اس وقت پیپلز پارٹی کی آئے یا نون لیگ کی آئے یا کسی اور جماعت کی آئے یا کسی بھی شخص کی آئے, تو پرفارمنس ساری ایسی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی فارن پالیسی الیکٹڈ حکومت ہوتی, انٹر سیکیورٹی پالیسی الیکٹڈ حکومتوں کے پاس نہیں ہوتی, فائننس بھی اب الیکٹڈ حکومتوں کے پاس نہیں ہوتا. اگر یہ سارے حکومتوں کے منتخب حکومتوں کے پاس ہی نہیں ہوتے تو اس کا الزام سیاسی جماعت, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, ان کو الزام تو میرے خیال میں اس حد تک ہوتا ہے کہ یہ اس کا فارمولہ ایکسپٹ کیوں کرتے ہیں پاور شیئرنگ کا, جس میں یہ پرفارم نہیں کر سکے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, تو میرے خیال میں زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پر بنتی ہے جو پاور شیئرنگ فارمولہ میں اپنا شیئر بہت بڑا رکھتے ہیں, اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا شیئر بہت محدود رکھتے ہیں. چلیں ابرار صاحب, جاتے جاتے یہ ایک کویسچن میں پہلے سے لکھ کر لایا تھا, یہ تھوڑا سا ٹاپک سے الگ سے ہی ہو جائے گا, مگر پھر بھی یہ عدالت کے ریلیٹڈ ہی ہے کویسچن, کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس آیا ہے, جس میں قاضی فائز عیسیٰ کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے جسے کہیں گے ریفرنس کے اندر, تو اس کو پی ایم ایل این نے بھی کافی سیلیبریٹ کیا ہے, اور جو ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی کافی سیلیبریٹ کیا ہے.
تو اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے جو انہوں نے FBR کو دے دیا ہے؟ کیا یہ سیم جیسے PMLN کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، کیا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونے جا رہا ہے؟ آواز جو کہ آپ کی کٹ رہی تھی، جو بات مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، دیکھیے جی قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہے، جو اس کا ابتدائی فیصلہ آیا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ نہیں آیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں، تو وہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا. اس کی 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے صدارتی ریفرنس تھا اس میں صرف قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی وجہ سے ان کو کنیکٹ کیا گیا تھا. اب سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس میں ان کے بچے بھی شامل کر لیے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو غلطی کی گئی تھی حکومت آئی تھنک اعجاز سید صاحب کا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے نا وہ کافی ویک ہو گیا ہے. سو جندی سوری FBI وہ دوبارہ فکس کرنے کی کوشش کی. جی اب تو آواز بھی آ رہی ہے. چلے جی آئی تھنک آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اب آئی آپ کی آواز. آپ کا کنیکشن لگتا ہے وہ انٹرنیٹ کا ویک ہے جس کی وجہ سے آواز کافی کٹ گئی. تو میں نے کہا کہ ایک جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ کے بچوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. دوسرا ہے حکومت کو ایک بار پھر اپرچونٹی دے دی گئی ہے کہ پہلے صدارتی ریفرنس میں اگر کوئی خامی تھی تو ایگزیکٹو FBR دوبارہ کمپلینٹ کر سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسٹ جس کی کوئی لیگل بنیاد نہیں تھی اور خود حکومت اس کو ثابت نہیں کر سکی اس لیگل بنیاد کو، اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے جو شارٹ آرڈر ہے اس میں کچھ نہیں آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک غلط کیس اگر فائل کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے اور ایسٹس ریکوری یونٹ کی اگر لیگیلٹی ثابت نہیں ہو سکی تو عدالت کو فیصلہ آنا چاہیے تھا واضح، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں آیا. تو اپیرنٹلی یہ معاملہ ابھی ہوا میں لٹک رہا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ جو بھی ہوگا وہ 90 دن سے 4 ماہ کے اندر وہ کلیئر ہو جائے گا. تو وہ بھی جو کروٹ بدلے گا اس کا اثر بھی سارے سسٹم کے اوپر پڑے گا، جوڈیشل سسٹم پر پڑے گا. چلیں اعجاز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم پھر ٹائم نکالیں گے اور آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم ہمارا انٹرنیٹ کا کنیکشن یا آپ کی طرف سے جو انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے وہ بھی بہتر ہوگا. شکریہ سر. So we have to go on to the break. Inshallah, after the break, we will continue on this same discussion. So till then, assalamu alaikum. If you want to advertise your business on Revive FM, then visit www.revivefm.co.uk. Alternatively, contact our sales team now on 079 44 56 5616. That's 079 44 56 5616. Thinking about selling or letting your home? With Maxwell Estates, you don't need to look any further. Well established with over 15 years of experience, Maxwell Estates are specialists in residential sales and lettings. We manage over 200 properties in and around Northwest London, keeping our landlords and tenants updated with all the latest laws and legislations. Based in Edgware, our experienced specialist negotiators always ensure we maximize the full potential of your property. Call us now on 0208 952 0808 for a free no obligation quotation, or visit our website www.maxwellestates.co.uk for further information. Maxwell Estates, the name you can trust. As shops open up again, how do we all stay safe? Fontaine runs a craft store. We've made the shop COVID safe. If you can't keep 2 meters apart, make sure it's 1 meter with extra precautions. Know the number of customers allowed in at any one time. Use the hand sanitizer at the entrance and use contactless payments. I'm loving serving customers again. Please, to keep us open, we've all got to keep to the guidelines. Stay alert. Control the virus. Save lives. दुनिया की सबसे बड़ी तकसीम खुराक मुहिम कुर्बानी का हिस्सा
भूख करोड़ों अफराद की जान ले लेती है। इस ईद पर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को दी गई कुर्बानी से जिंदगियां बचाएं। सिर्फ 40 पाउंड सिर्फ कुर्बानी हिस्सा लें। इसके साथ ईद का तोहफा भी शामिल करें। इस साल ईद कुर्बान सिर्फ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के साथ। अभी कॉल मिला 0300 3030 777 या विजिट करें minhajwelfare.org. With over 40 years experience in the industry, Plastic Carpets is the place to go for all of your carpets, laminates, linos and wood flooring. We have an established network of suppliers, which means we can offer some of the best prices in town. We offer free estimates and now even free fitting. Call us now on 0208 472 8568 or visit us at 157 to 159 Plastic Road, Upton Park, London E13 0QZ. If you're looking for a unique bespoke cake made especially for your big day, then look no further. Here at Sugar Sprinkle Cakery, we design some of the most imaginative and delicious home-baked cakes for your special occasions. We do fresh cream, buttercream, eggless and vegan cakes. Check us out on Instagram or Facebook at Sugar Sprinkle Cakery or just call 07932 665 833. That's 07932 665 833. Amigos, the signature name when it comes to burgers and shakes. Our succulent burgers are prepared in front of you while you wait. Whether you go for the 6-ounce Mexican or the 10-ounce Texan, or you decide to go for a messy fries or buffalo wings, one thing you're guaranteed is quality. We've also got a range of desserts, including our trademark shakes in all your favorite flavors. We're based at 400 Cranbrook Road in Gants Hill, so come down to dine in or order in on Uber Eats or Just Eat. Amigos, hats off to great burgers. Revive FM 94.0. On the radio. on your mobile. And online. Assalamu alaikum. Welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk, and you can call us on 0333 444 0940, and you can ask any question from our listeners and from our guest. And break के बाद हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं इब्रार मीर साहब, जो कि कायम मुकाम सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बिफोर द ब्रेक हम डिस्कस कर रहे थे एजाज सैयद साहब के साथ और इब्रार मीर साहब के साथ हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल, और जो मार्शल की वजह से जिसे कहा जाता है कि जुडिशल सिस्टम वीक हो गया, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो इफ़ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन यू कैन कॉल अस ऑन 0333 444 0940, or if you want to send us a text message on WhatsApp inside the UK or over, if you are even outside the UK, you can send us a text message as well at 07878940940. जी इब्रार मीर साहब, आई होप कि आपको अब हमारी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। हैं जी? नहीं, आपकी पहले भी आ रही थी, लेकिन एजाज साहब के बाद में फिर आना शुरू हो गया। हाँ जी, आई थिंक उनका एजाज साहब ने मुझे फ़ोन करके उन्होंने आपका शुक्रिया भी अदा किया है कि आपकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे थे, मगर वो कहते हैं कि उनको मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा उनको। तो जी, हम दोबारा उस टॉपिक की तरफ आते हैं कि कल आपने भी एक लंबी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, जिसके अंदर आपने ये जुडिशल जो कू हुआ, जुडिशल इस वक्त जो हमारी कंडीशन चल रही है और जो 1977 के अंदर मार्शल लॉ लगा, उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो आप समझते नहीं है कि ये जो मार्शल लॉ लगते हैं, इसमें कुछ गलती हमारे सियासतदानों की भी है? हमारे सियासतदान कुछ करप्ट हैं मीर साहब, क्योंकि मैं अब आपसे सियासतदानों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछना चाहूँगा कि हमारे सियासतदान भी कुछ करप्ट हैं और उनकी भी कुछ मिसमैनेजमेंट ऐसी होती है कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के हजरात हैं उनको मौका मिल जाता है कि हम कू करें। जैसे कि इस वक्त हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट है, मैं सपोर्ट करता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट इन हाउस चेंजिंग हो जाए और वो 5 साल तक काम करनी चाहिए, मगर हमारे क्योंकि सियासतदान इतने नालायक हैं कि वो उस चीज़ को मैनेज ही नहीं कर पाते, तो फिर एट द एंड हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के जो जर्नैल हजरात हैं उनको एक जवाब मिल जाता है कि यार अब क्या करें, हमने मुल्क को डुबोना तो नहीं है। जैसे कि अब आप खुद एक सियासतदान हैं, आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट की सूरत में चला गया, और एजाज सैयद साहब ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक फेलिंग स्टेट है, ये डिक्लेयर्ड फेलिंग स्टेट है कि वो फेल स्टेट हो चुकी है। तो जब इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे तो फिर एक जो 5 स्टार या 4 स्टार ये जो जर्नैल होते हैं,
یہ تو بڑے کیا کہتے ہیں مینیجڈ ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے یار, اپنے ملک کو تو بچانا ہے نا, میں نے اپنے ملک کو اس طریقے سے فیلڈ تو نہیں ہونے دینا. تو وہ پھر انہوں نے تو کو کرنا ہے. رائے صاحب آپ نے کافی ساری اس میں باتیں کور کر لی ہیں, لیکن یہی دیکھیں میرے سے مس ہو گیا ہے اعزاز صاحب کا جو جواب تھا نا, کیونکہ میں آپٹیمسٹک ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں. یہ معاملات میں یہ انہوں نے بڑا الارمنگ جواب دیا ہے. مجھے تھا کہ شاید وہ کہیں گے کہ نہیں ابھی ہم ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں. فیلئر بڑا آخری ہوتا ہے اسٹیج, فیل اسٹیٹ کا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ڈیفالٹ ہونا ڈفرنٹ ہے, فیل ہونا فیلنگ اسٹیٹ ہے یہ. وہی نا, آپ کے ادارے بھی کام کرنا چھوڑ گئے نا, مطلب آپ کی باڈی ہے, آرگنز آپ کے کام کرنا چھوڑ گئے, یو آر فیلڈ. تو یہ ہے کہ مطلب مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کو بریتھنگ پرابلم ہے, اسے آکسیجن لگاتے ہیں, چلیں آرگنز تو کام کرتے ہیں, آپ یعنی کہ وینٹیلیٹر سے بھی آگے. تو میں بڑا ان کے جواب سے بڑا وہ ہوا ہوں. خیر, آپ جو باتیں ہیں نا, یہ ترتیب سے میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے آرمی کورٹس بنائے تھے, ٹرائل کورٹس اسپیشل, جس میں پیپلز پارٹی نے نہ چاہتے ہوئے اپنی آئیڈیالوجی اپنی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا تھا, کیونکہ اس وقت آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تھا. وہ کیوں بنائے تھے کہ ہمارے ججز ڈر جاتے ہیں, وہ بک جاتے ہیں, وہ انفلوئنس میں آ جاتے ہیں. ساری نہیں بات کرتا ہوں, ان کی فیملیز ہے نا, بچے ہیں, کوئی کہیں ٹریپ ہو گئے, کچھ بھی ہے. جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ٹیررزم کے پوائنٹ آف ویو سے میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں وہاں بکتے نہیں ہیں, وہاں پہ ڈر جاتے ہیں. ڈرنے کا جو بھی ہے نا, اچھا نہیں ہے. دیکھیں اس میں دیکھیں نا کچھ نہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. میں اس میں نہیں جاتا ہوں, میں کچھ کو کہہ رہا ہوں. جو بجلی میں بڑے اچھے ججز بھی ہیں اور سٹینڈ لیتے ہیں. اچھا, یہ حل نہیں ہے, آرمی کورٹس جو ہے نا حل نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری عدلیہ یہاں تک پہنچی ہے تو یہ انہوں نے اقدام اٹھایا ہے. تو ان کو پروٹیکشن دینا, جب ان سے آپ فیصلے کرائیں گے جسٹس کیوم جیسے یا ثاقب نثار جیسے یا چودھری افتخار جیسے, تو وہ کون کرواتا ہے؟ وہ خود نہیں کرتے, ان کو کوئی مقصد نہیں ہوتا, ان کو کوئی کرواتا ہے. تو پھر انہی لوگوں نے ان کو بزدل بنایا ہے. وہی غیر جمہوری طاقتیں ہیں کہ جو ان کو انٹروین کرتی ہیں, پھر ان میں وہ وائرس چودھری افتخار کی آپ بات کرتے ہیں, چودھری افتخار نے تو ان کی بات سنی نہیں ہے نا, تو پھر وہ کہہ رہے ہیں چودھری افتخار نے تو مشرف کے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا تھا نا کہ وہ مشرف کی بات سنتا نہیں تھا. نہیں, بعد میں دیکھیں نا چودھری افتخار صاحب کا کردار نا, وہ پولیٹیکل ہو گئے تھے نا. پہلا تو ہم نے بھی ساتھ دیا نا, جب انہوں نے کیا, نون سب نے ساتھ دیا, ساری پارٹیوں نے, کوئی مطلب ان کے خلاف نہیں تھا ماسوائے کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے, باقی تو سارے ان کے ساتھ تھے. لیکن وہ جیسے ہی وہ پولیٹیکل ہوئے ان کو چھوڑ دیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 5 جولائی کی بھی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نواز شریف صاحب کا بھی جو ہوا مئی میں, پھر یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ سر ہمارے آئین کو پس پشت ڈالا جاتا ہے. آرٹیکل 58(2)B اگر نہ ہٹاتے تو اس وقت آپ کو میرے عزیز ورترو پچھلی 2 گورنمنٹ میں بھی نظر آ جاتا. وہ آرٹیکل 58(2)B ہٹا تو یہ چیزیں فوراً نہیں صحیح ہوں گی. ہم یہ نہیں کہتے. تو جو ڈیموکریسی ہے نا سر, یہ سلو پروسیس ہے. اس میں آپ ایک دم کسی کو نہیں کہہ سکتے. آپ نے کہا نا کچھ سیاستدان کرپٹ ہیں, میں مانتا ہوں زیادہ ہوں گے, چلیں آپ نے بڑا محتاط انداز میں کہا, لیکن پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کو درست کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کرپٹ تو ہیں مگر مس مینیجڈ ہے نا. ان کو مینجمنٹ نام کی چیز نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ چیزوں کو کئی دیکھیں. آپ کرپشن کر رہے ہیں, کرپشن کے ساتھ کسی ادارے کو بہتر بھی بنا جائے نا تو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو. وہ کرپشن بھی کرتے ہیں اور ادارے کو مینیج بھی پراپر نہیں کر پاتے کسی بھی وزارت کو. آپ کا یہ سوال دیکھیے نا, اس گورنمنٹ پہ لاگو ہوتا ہے. گزشتہ حکومتوں نے آپس میں لڑائیاں بھی کی پارٹیوں نے, لیکن ادارے بھی بناتے گئے اور آئین کے تحت وہ چیزیں بھی ٹھیک کرتے گئے اور سسٹم کو بھی کرتے گئے, اور یہ چیزیں آئی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں, آج آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ امپروومنٹ آئی تھی. پھر آپ کی عدلیہ بھی کھڑی ہو چکی تھی, پھر آپ کے ادارے بھی کام کرنا شروع ہو گئے تھے. لیکن اب کیا ہے, آپ کا میڈیا بالکل ختم ہے. میڈیا میں کوئی جان نہیں نظر آ رہی ہے. اعزاز سید جیسے بندے آپ بیچارے یوٹیوب پہ بات کر رہے ہیں, کبھی یوٹیوب بھی شاید بند ہو جائے گا تو پھر مجھے لگتا ہے پمفلٹ لے کے گھروں پہ جائیں گے لوگوں کے. مجھے تو وہ دور بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر یہی فاشزم رہا ملک میں تو یہ بیچارے صحافی لوگوں کے گھروں پہ پمفلٹ جیسے جنگ آزادی میں وہ کرتے تھے, تو وہ پمفلٹ لے کے چھپ چھپ کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے تھے. سر ہمارا دیکھیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام جب اس لیے کو دوسری طرف لیں گے. آزادی صحافت اس گورنمنٹ کے اندر مسئلہ ہے, بنا ہوا ہے.
کہ لوگوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے, یعنی کہ ان کو سختی سے روکا جا رہا ہے, جیسے بھی جو بھی حربے اپنائے جا رہے ہیں کیا جا رہا ہے. مگر بات میری پھر آپ کو اسی طرف لے کر آؤں گا. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے اندر ہوں, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر ہوں, یا پی ٹی آئی کے اندر خاص طور پر جو آج کل کے ہیں, یہ لوگ نااہل ہیں. ان کی نااہلی کی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ حکومت کرنے آئیں. اب یہ جو موجودہ حالات ہے اس میں تو لگتا ہے نا کہ کو ہو جائے گا, کہ باجوہ صاحب کے لیے تو موقع بنا ہوا ہے کہ کیا کریں, یہ اتنے نالائق مجھے کرنا پڑے گا. میں نے 2 دفعہ اس سے جواب دینے کی کوشش کی, لیکن آپ نے 3 دفعہ اپنا وہی سوال ریپیٹ کیا. آپ مجھے موقع تو دینا سر, سوال تو آپ سیم ہی کر رہے ہیں, مجھے موقع. مجھے لگتا ہے کہ آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. نہیں سر, آپ نے اتنے سوال کیے ہوئے ہیں, مجھے ٹائم تو لگے گا نا, میں دوسری طرف ہی جا رہا ہوں. دیکھیں صحافت جو ہے نا, وہ جب تک عوام تک اطلاع نہیں پہنچے گی, انفارمیشن نہیں پہنچے گی, تو آپ کون سی جمہوریت چلائیں گے, کون سا ملک چلائیں گے. ہم تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کریں, ہم اوپن کہتے ہیں, لیکن آپ نے جو کہا نا کہ سیاستدان کو صرف ملائن کر کے ایک اس کمیونٹی کو کرپٹ جو ہے نا وہ شو کیا جا رہا ہے, وچ از رانگ. اور آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر یہ نہیں کرتے, یہ سلگش ہے, یہ اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ پچھلی 2 گورنمنٹس میں انہوں نے پرفارم کیا, انہوں نے ریفارمز لائیں, انسٹیٹیوشنل, کانسٹیٹیوشنل, یہ ساری انہوں نے ریفارمز لائیں دونوں گورنمنٹ نے, اور ملک کو کچھ بہتر حالت میں کیا. بہت اچھا نہیں کیا, لیکن کچھ اس میں کیا. اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کرپٹ سیاستدان یا وہ جو جن کو وہ پکڑ لیتے ہیں, وہ پھر سیاستدان نہیں ہے, وہ ڈیموکریٹک نہیں وہ لوگ ہوتے, وہ ایک جتھا ہوتا ہے جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے, وہ کسی وقت ضرورت کے تحت وہ کر لیتے ہیں. ان کو آپ اس کیٹیگری میں نہ لائیں نا. اب اگر ایک بندہ مس انفارمیشن کرتا ہے, آپ اسے جرنلسٹ کہیں گے؟ تو آپ کو خود ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے نا. چلیں اس کویسچن کو میں تھوڑا سا اور اس طرف لے کر آ جاتا ہوں کہ میں پرفارمنس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی اس نے 18 امینڈمنٹ کے علاوہ اور کیا لے کر آئی؟ آپ 5 سال کے دور کے اندر 18 امینڈمنٹ جو انہوں نے لے کر آئے ہیں, ایک دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وہ بھی ایک اچھی پرفارمنس کی بات ہے نا. 18 امینڈمنٹ لے کر آئے جس کے اندر انہوں نے صوبوں کو تھوڑی سی لبرٹی دی کہ وہ اپنے حساب سے اپنے پروجیکٹ لگا لیں, فائنینشیل تھوڑی سی لبرٹی آئی. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کیا؟ کوئی پروگریس نہیں. سندھ کے اندر وہ کافی بیکورڈ چلے گئے ہیں نا. آپ اس کو پنجاب سے مقابلہ کریں تو پنجاب کافی آگے چلا گیا ہے, سندھ جو ہے وہ کافی پیچھے چلا گیا. سر وہ پروپیگنڈے میں گیا تھا. ابھی دیکھ لیں کہ سندھ اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے. سندھ میں 3 جو بڑے کراچی میں شہروں میں, اور پھر اس کی برانچز کھل گئی 3 ہاسپٹل, پورے پاکستان میں نہیں, پورے ایشیا میں بھی اس طرح کے نہیں ہے. وہ 3 NICVT, جناح ہاسپٹل اور VICT, یہ 3 ہاسپٹل بنے ہیں, یہ ہیلتھ میں آئے. پھر آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کیا کیا. تھر کا پروجیکٹ دیا اتنا بڑا انرجی کا, 660 میگا واٹ, پہلے دن سے وہاں سے بجلی گئی نیشنل گریڈ میں, اور فیصل آباد کے انڈسٹریل یونٹ میں گئی. بے نظیر انکم سپورٹ عوام کو دیا, 12% شیئرز دیے. جو گورنمنٹ کے ادارے تھے اس وقت 12% شیئر تھے, اس وقت 80 ادارے تھے, اب 500 سے بھی بڑھ گئے. جو امپلائیز ہیں ان کو شیئر ہولڈر کیا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ پروونشل اٹانومی تو آپ نے ڈسکس کر لی, NFC ایوارڈ ڈسکس کر لیا, وہ 18ویں ترمیم کے تحت آتا. پھر آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا, وہ پٹھان ہے جی, وہ کیا سرحد نام نہیں ہے, ان کو ایک ID دی. گلگت بلتستان کا چھوٹا جو تھا نا 3-4 سکیل کا نائب قاصد, وہ اسلام آباد آ کے نہیں زیادتی نہ کریں پلیز سن لیں. وہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا اپنا ایک صوبے کے اختیارات دیے, صوبہ نہیں ڈکلیئر کیا. اب وہ بیچارے وہاں پہ اپنا حل کرتے ہیں مسئلہ, ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں بلوچستان کی طرف. بلوچستان جو پہاڑوں پہ چلے گئے تھے ان کو مین سٹریم میں لایا, ان کی وہ انسرجنسی والی باتیں ختم کی. کشمیر کی باتیں آصف زرداری صاحب ادھر پاکستان سے بیٹھ کے وہاں پہ ویڈیو کانفرنسز کرتے تھے انڈیا میں, پبلک کو جو ہے نا وہ کنونس کرتے تھے. پھر آپ آ جائیں میڈیا پہ, بڑے سارے کام ہے سر. پھر میڈیا کے لیے ہم نے آزادی دی, کوئی ایک چینل ہم نے نہیں بند کیا, بلکہ میڈیا ہاؤسز بنائے اور ان کا ادارہ بنایا. چاہے جائے کہ انہوں نے یہ اپنے جو تھے نا ادارے خیبر پختونخوا میں, انہوں نے بند کر دیا نیب کا ادارہ, یہ کرنٹ گورنمنٹ. پھر وہاں پہ ایک ادارہ تھا جو 2 سال پہلے انہوں نے اپنی صوبائی حکومت کے دوران بند کیا. ابھی تو وفاق میں آ گئے نا, اس وقت صوبے میں تھے, نواز شریف صاحب کی حکومت میں تھے. انہوں نے اپنی وومن کا ایک ادارہ تھا ادھر کہ وومن پروٹیکشن, وہاں پہ بیچاری ہر قسم کی سہولت ہوتی تھی.
وہ خود بند کرایا انہوں نے. پھر انہوں نے بلدیاتی ادارے جس کے یہ سب سے بڑے وکیل تھے کہ ہاں جی نیچے تک جانی چاہیے, ڈیولیوشن ہونا چاہیے پاورز, وہ ڈیزالو کر دیے. تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ہم نے انتقامی کارروائی کوئی نہیں کی, ہم نے کسی جج کو کچھ نہیں کیا. میں دیکھیں یہ آپ نے موٹے موٹے چیزیں گنوائی ہیں. بریک کے بعد مجھے آئی ہیو ٹو گو ٹو دی بریک ایز ویل. بریک کے بعد اس چیز کے اوپر آئیں گے کہ انہوں نے سسٹم کو امپروو کیوں نہیں کیا. دیکھیں سسٹم ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک سسٹم بنا کر گئے اور وہ اتنا آٹومیٹک اچھا چلنے والا سسٹم ہے کہ جب آپ حکومت چھوڑ کے جاتے ہیں تو نیکسٹ آنے والے لوگوں کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے. جبکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ کے اندر تو اس نے جانا کیا, وہ پچھلے کئی سالوں سے اس یعنی گورنمنٹ کے اندر ہے, وہ ان کی ملکیت میں ہے اس وقت سندھ کا صوبہ, اور اس کے اندر بھی ایجوکیشن یا دوسری صحت کے معاملے آپ نے چند ایک ہاسپٹل تو گنوا دیے, ٹھیک ہے کراچی کے اندر بن گئے, مگر لوگوں کی ایجوکیشنل جو کیپیبلٹی ہے پورے سندھ کے اندر وہ نہیں بڑھی. ان کے سندھ کا جو ترقیاتی نظام آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی اچھا نہیں ہے. کیوں, یہ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. میں مینجمنٹ اور سسٹم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان سیاستدانوں نے کرپشن جو ہے کرتے ہیں, ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کریں کرپشن, مگر سسٹم بنانے کے اندر ناکام ہوئے, جس کی وجہ سے یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کو ایک موقع ملتا ہے کہ ہم نے حکومت کے اندر آنا ہے. I have to go into the break. Inshallah after the break we will come back and we will ask the same question from ابرار میر صاحب. جب تک مجھے یہ سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے اس کویسچن کو میں دوبارہ ابرار میر صاحب کا کرتا رہوں گا. Till then السلام علیکم. If you're looking for a unique bespoke cake made especially for your big day, then look no further. Here at Sugar Sprinkle Cakery, we design some of the most imaginative and delicious home-baked cakes for your special occasions. We do fresh cream, buttercream, eggless and vegan cakes. Check us out on Instagram or Facebook at Sugar Sprinkle Cakery or just call 07932 665 833. That's 07932 665 833. Join the largest annual health feed campaign on the planet, Qurbani. Due to hunger, millions die this Eid. Through Minhaj Welfare Foundation, your Qurbani can save lives. Participate from as little as £40 or choose as you like. Add an Eid gift for only £30. Donate, sacrifice, feed by choosing your Qurbani through Minhaj Welfare Foundation. Call us now on 0300 30 30 777 or visit us on minhajwelfare.org. Want to make your business stand out from the crowd? It's time to shine. Here at Sign Graphics, we design and produce signs for shop fronts and offices, making your business stand out. Whether it's LEDs or 3D signs, our experts will be here to guide you from design ideas to installation. For more information, visit us at 51 Green Lane, Ilford, IG1 16G, or call 0208 51 46 708. 0208 51 46 708. With over 4 years experience in the industry, Plastic Carpets is the place to go for all of your carpets, laminates, linos and wood flooring. We have an established network of suppliers, which means we can offer some of the best prices in town. We offer free estimates and now even free fitting. Call us now on 0208 472 8568 or visit us at 157 to 159 Plastic Road, Upton Park, London E13 0QZ. Thinking about selling or letting your home? With Maxwell Estates, you don't need to look any further. Well established with over 15 years of experience, Maxwell Estates are specialists in residential sales and lettings. We manage over 200 properties in and around Northwest London, keeping our landlords and tenants updated with all the latest laws and legislations. Based in Edgware, our experienced specialist negotiators always ensure we maximize the full potential of your property. Call us now on 0208 952 0808 for a free no obligation quotation, or visit our website www.maxwellestates.co.uk for further information. Maxwell Estates, the name you can trust. When it comes to business law, you need to go to expert barristers. Tahir Ashraf heads our award-winning barristers for business immigration, business contracts, partnership disputes, lease and property disputes, bankruptcy and intellectual property matters. Call us on 0207 406 1455. That's 0207 406 1455. Or visit us at 5 Chancery Lane, London. Be wise, get expert advice.
If you want to advertise your business on Revive FM, then visit www.revivefm.co.uk or contact our sales team now on 07944 565616. That's 07944 565616. Advertise with Revive FM. Revive FM. 94.0. On the radio. On your mobile. And online. Assalamu alaikum. Welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. और मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं इब्रार मीर साहब. आई थिंक जी इब्रार मीर साहब मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं. और प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारा जो सियासतदानों का जो एक सिस्टम बना हुआ है कि करप्शन और मिसमैनेजमेंट, वो इस चीज़ को तक़वियत देता है हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को कि वो पाकिस्तान के अंदर कूर करें और वो दोबारा अपनी हुकूमत के अंदर आ जाएं. मैं इब्रार मीर साहब अपने क्वेश्चन को रीफ्रेज करता हूँ. आपने उसको सियासतदान के तौर पे नहीं सोचना, सियासी वर्कर के तौर पे नहीं सोचना. आपने मेरा क्वेश्चन समझना है कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सियासतदानों की करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से वो हमारे किसी अदारे का सिस्टम नहीं बना पाए. अगर आप गिनवाते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक हॉस्पिटल या 2 हॉस्पिटल बना दिए, या नवाज शरीफ की हुकूमत ने PKLI या चंद एक हॉस्पिटल बना दिए, ये चीज़ें जो हैं सहूलियात प्रोवाइड करना, ये अदारे का सिस्टम होता है. वो खुद ब खुद वो जज करते हैं किस एरिया के अंदर हमें ज़रूरत है और वो बनाते जाएं. वो ये इस किस्म का सिस्टम हमारे किसी भी अदारे के अंदर बनाने में नाकाम रहे हैं और इसी वजह से उस नाकामी की वजह से सिर्फ करप्शन हमारी ज़ाहिर नज़र आती है सियासतदानों की और मिसमैनेजमेंट नजर आती है. और यही एक वजह बनती है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो हुकूमत के अंदर दोबारा आ जाए, जैसे कि मौजूदा हुकूमत के अंदर हो रहा है. राय साहब, आप एक सवाल को अगर 6 दफा करेंगे वो सवाल नहीं होता, फिर बहस हो जाती है ना. फिर आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं और मुझे मौका भी नहीं दे रहे हैं. तो ये आपको तो खुला मौका है. ये माइंड बनाया हुआ है आपने कि आपने अपनी बात मनवानी है. मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ, उसको चैलेंज कर लें. लियारी सिंध यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ज़ेबिस्ट बना हुआ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बना हुआ है, बेनज़ीर शहीद भुट्टो मेडिकल वो बना हुआ है कॉलेज, और ये इस तरह उधर काफी सारे बने हुए हैं. आप कह रहे हैं 2-3 ये हॉस्पिटल, ये किस तरह आप कह सकते हैं? ये पूरे एशिया में पाकिस्तान सिंध बल्कि पाकिस्तान चले के दुनिया में 6 सिर्फ मुमालिक हैं जिनके पास ये कैंसर की जो है ना मशीन है, और फिर वहां पे फ्री इलाज करते हैं, फिर ट्रांसप्लांट होता है लीवर का. ये आप कहते हैं ये मतलब 2-3 हॉस्पिटल, ये पूरा मतलब कराची के लिए कुछ. सर आप कह रहे हैं कि आप बोलने नहीं देते ना, फिर आप बोले मेरा सवाल गलत है, ये आवाम को नहीं. मैं कह रहा हूं मतलब कि आप कह रहे हैं नहीं, मैं आपको परफॉर्मेंस बताता हूं, आप उसमें इंटरप्ट करते हैं, फिर आपका सवाल इतना होता है, पूरी तारीफ करते हैं, फिर आप किसी को जवाब नहीं देते. चलिए बोले सर बोले. अर्ज ये है सर कि देखें, आपने 2 सवाल किए हैं, मुझे जवाब देने दे. परफॉर्मेंस और मिसमैनेजमेंट या सिस्टम नहीं बनाया. परफॉर्मेंस में आपको गिना रहा हूँ कि ये एजुकेशन में है और हेल्थ में वो है. तीसरा मैंने पावर सेक्टर में कहा कि थर जैसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नस्लें संवारेगा. ये 15,000 मेगावाट अगले 10 साल के अंदर तक पहुंच जाएगा. पाकिस्तान मतलब इतना वो हो जाएगा बिजली में. फिर आप आज अल्लाह आपका भला करे कि सिस्टम जो आप सिस्टम किसे कहते हैं, पहले ये लोगों को आसान अल्फाज में बताएं. सिस्टम होता क्या है? सिस्टम होता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना उसके तहत आपको पावर्स मिलती हैं, वो आपने एक्सरसाइज करनी होती हैं. आप मुझे बताएं, जिस एस्टेब्लिशमेंट को आप वो कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं कि जो उन्होंने आना ही आना है, मैं डिफेंड कर रहा हूं उनको. नहीं सर, मेरी बात तो सुने ना. मेरा वो क्यों आएंगे? अगर सियासतदान गलत करता है तो अवाम है उसकी एस्टेब्लिशमेंट, अवाम का हक है. उनका हक फिर बिल्कुल नहीं है, चाहे ये जो मर्जी करें. ये हमने वोट लेके आए ना, ये कोई सिलेक्टेड तो नहीं है ना, जो भी है पहले वाले, आप तो ओपन है. लेकिन अवाम उनकी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट है, अवाम उनको वो करेगी, जज करेगी. ये उनका बिल्कुल हक नहीं है, किसी तरीके से नहीं है. ये हमारी कमजोरी है कि हम कहते हैं जी उन्होंने आना होगा. क्यों आना होगा भाई? व्हाई? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है? हमारा सिस्टम इजाजत देता है उसकी? नहीं देता. तो वो खुद एब्रोगेट कर अपने खुद हल्फ की वो खिलाफ वर्जी करते हैं. आप उनका हल्फ उठा के देख लें, वो कहते हैं जी कि हमने सियासत में नहीं आना. ये उनका अपना बुनियादी हल्फ है जब एक लेफ्टिनेंट भर्ती होता है. तो फिर अगर वो खुद अपने आप पे उन्हें नहीं है एतमाद, तो फिर छोड़ दें. सियासतदानों की मैं कह रहा हूँ ना कि करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, उसमें ये ग्रेजुअल आती हैं चीजें. और दूसरी बात ये है कि हमारे इदारे उसको चेक करते हैं.
لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم بھی غلط ہے, وکلا گردی بھی غلط ہے, میڈیا گردی بھی غلط ہے. یہ چیزیں جب ایگزیجریٹ کرتی ہے نا تو پھر صرف سیاستدان میں لائن ہوتا ہے. تو ان اداروں کو بھی اپنی حدود میں رہ کے, ہم میڈیا کی آزادی کی آواز اٹھاتے ہیں, لیکن آپ میڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ کون بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کس کی آواز بول رہے ہیں جی. آپ جوڈیشری میں دیکھ لیں, سب نہیں میں کہہ رہا ہوں. تو پھر ادارے یہ ہے نا, ہم نے ادارے بنا دیے, بلڈنگ کو نہیں ادارہ کہتا, اس کو امپاورڈ بھی کر دیا. اب سیاستدانوں نے عدالتیں نہیں چلانی, سیاستدانوں نے میڈیا نہیں چلانا, سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ نہیں چلانی. ٹھیک ہے, چلیں ابرار صاحب, میرے پاس صرف پیچھے 4 منٹ رہ گئے ہیں, اس کے اندر میں 2 چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو کشمیر کے اوپر آپ کا پیغام لینا چاہوں گا کہ وہ ایک بچے کی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی اور پھر بھی ہمارے میڈیا نے اس کو اس حساب سے کور نہیں کیا جس حساب سے ہونا چاہیے تھا. ایک تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں, اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئکلی جواب دے دیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مارشاء اللہ لگنے والا ہے یا حکومت جانے والی ہے؟ سر جو کشمیر کا جو بچہ ہے اس کے اوپر میں نے بہت اس چیز کو پھیلایا, اور آپ کو پتہ ہے میں نے ریحام خان کا انٹرویو کیا, سب سے پہلی بات اس سے یہ کی, اور ریحام خان کا ابھی تک میں نے وہی کلپ سب طرف شیئر کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ریحام خان, لیکن اس بچے کی بات تاکہ وہ پہنچے عوام تک. تو یہ بہت ظلم اور بربریت کی انتہا ہے, انتہا. اور میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی تک دنیا میں کیوں نہیں لوگ اٹھے, اور کشمیری وہاں پہ گھٹ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے پاکستان کی طرف. پاکستان بس کیا جی جمعے کو کریں گے, کچھ نہیں, کشمیر بھیج دیا, حل کر دیا, یہ ہے. آپ جو دوسرا آپ کا سوال تھا ماشاء اللہ, میں ماشاء اللہ نہیں دیکھ رہا ہوں, ورس کم ورس, میں اپٹیمسٹک ہوں, میں ماشاء اللہ نہیں دیکھ رہا ہوں, ورس کم ورس. اگر جیسے آپ وہ سننا چاہتے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ کوئی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کے شاید چانسز ہوں جس کے لیے انہوں نے وہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ ذمہ داری آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ کی اور دیگر, کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے وہی بات کریں جو جمہوریت کے حق میں ہے, ورنہ پھر وہی ہوگا کہ پھر ان کے ساتھ بھی یہ کھلواڑ ہوگا, تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں یہ اپوزیشن نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے, ہمیں بہتری کی امید کرنی چاہیے, لیکن اس گورنمنٹ نے چھوڑا, کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے ان کی طرف سے. ماشاء اللہ چھوڑ کے اللہ معافی کو دنیا کا اور ملک آپ کے ہمارے کے اوپر حکومت کرے, ان کو کوئی غرض نہیں ہے. ان کے دماغ میں ان کے سن ہو چکے ہیں, عوام کی آواز نہیں جاتی, عوام مر رہی ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کہاں کھڑا ہو گیا. چلیں شکریہ ابرار میر صاحب, آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر نیکسٹ ویک یا اس کے بعد جب بھی موقع ملا اس کے اوپر بات ہوگی. اپنے کشمیری بھائیوں کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, اسپیشلی کہ جیسے یورپ کے اندر وہ ایک بچے کی تصویر آئی تھی, وہ بھی بڑی تکلیف دہ اور بڑی خوفناک قسم کی تصویر تھی جو بیچ کے اوپر ایک بچے کی ہوئی تھی, اور پوری دنیا نے اس کو کور کیا تھا اور اس کی شور مچا تھا. بالکل یہ تصویر اس سے زیادہ خطرناک تھی جو کہ ایک کشمیر میں ایک بچہ اپنے نانا کے پیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا اور اس کو چلتے راہ گیر کو ان کی جو دہشت گرد میں فوج اسے بٹھایا گیا تھا میسج دینے کے لیے کہ یہ کر سکتے ہیں, یہ دہشت گرد میں اس کو کیونکہ یہ دہشت ہی پھیلائی انہوں نے, ایک دہشت گرد فوج کی طرح انہوں نے کام کرتے ہوئے اس کو بندے کو مارا, ایک معصوم شخص کو مارا اور ایک بچے کے سامنے مارا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کا, سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک وی ول کم ود اے نیو ٹاپک, اینڈ ٹل دین السلام علیکم. Thank you. Qurbani holds a special place in Islam. It's stressed upon in the Quran and is a reminder